रिजा ने बड़ी ज़ोर से कायम मुस्तफ़ा का दरवाज़ा धड़धड़ाया था। वह इस वक्त अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा एक किताब का मुतालिया कर रहा था। कहने लगा, कौन बदतमीज़ है? वो कहने लगी, दरवाज़ा खोलें। कायम तपी हुई रिजा का लहजा सुनकर वो समझ गया था कि वो क्यों गुस्से से भिपरी हुई है। इसने किताब एक तरफ रखी और अपनी नज़र का चश्मा दुरुस्त किया, फिर तेज़ कदम उठाता हुआ दरवाजे तक आया था। दरवाज़ा खोला तो वो बड़े गुस्से से सामने खड़ी थी। कहने लगी, आप समझते क्या हैं ख़ुद को? आप कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। सुन रहे हैं आप? मैं ये निकाह हरगिज़ भी नहीं करूँगी। ये कहते हुए इसका लहजा और भी ज़्यादा बुलंद हुआ था। कायम ने इसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे भी अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे लिए जो फ़ैसला कर चुका हूँ उसमें ज़रा भी इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहने लगी, आप होते कौन हैं मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फ़ैसला करने वाले? मैं नहीं करूँगी ये निकाह। कायम कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम इनकार कैसे करती हो। इस जुम्मा बग़ैर किसी तमाशा लगाए निकाह के लिए तैयार हो जाना, वरना बिना निकाह के ही मैं तुम्हें। ये कहने के बाद वो चुप हो गया। वो बेबसी से कहने लगी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कायम कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ और ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। तुम्हारा हर फैसला करने का हक़ सिर्फ मुझे है। तुम क्या समझती हो? मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ। आप बेशक दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझसे बात करने से पहले अपना लहजा धीमा रखना। रिजा रोते हुए इसके कमरे से बाहर निकली थी। कायम मुस्तफ़ा ने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा आकर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। अपनी किताब पकड़ी और बिना देखे ही सफ़े पलटने लगा। इससे पहले कि वो माजी के झरोंकों में खो जाता, कांच टूटने की आवाज़ आई थी और रिजा के चीखने चिल्लाने की और रोने की भी। कायम के तो होश उड़कर रह गए थे। इसने किताब दोबारा से एक तरफ रखी और भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकला था। कांच टूटने की आवाज़ रिचा के कमरे से आ रही थी। वो चिल्ला रही थी कि मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी। सुन रहे हैं आप? मैं ये निकाह नहीं करूँगी। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ रिचा के कमरे तक आया था। रात के 2 बजे का वक्त था और तमाम मुलाजमीन अपने क्वार्टर से उठकर बंगले के अंदर आ चुके थे। सबका रुख रिजा के कमरे की तरफ था। जब कायम ने इसके दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया, फिर कहने लगा, रिजा दरवाज़ा खोलो। लेकिन रिचा ने कहा कि नहीं खोलना, ये दरवाज़ा मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, लेकिन ये ज़बरदस्ती का निकाह नहीं करूँगी। कायम कहने लगा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा, और अगर मैं अंदर आ गया तो याद रखना, जो कुछ आज रात मैं तुम्हारे साथ करूँगा तुम सोच में नहीं सकती। इससे पहले कि वो इसे कुछ और कहता, मुलाज़िमीन भी वहाँ पहुँच चुके थे। कायम कहने लगा, दरवाज़ा खोलो और अगर नहीं खुल रहा तो तोड़ दो। चौकीदार और दूसरे मुलाजमीन दरवाजे को धक्का लगाने लगे। कुछ ही पल में दरवाज़ा खुल गया था। मुलाजमीन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर झांक कर भी देखते। कायम कहने लगा, जाओ तुम सब यहाँ से अब। वो बिना दुपट्टे के कमरे में खड़ी थी। पूरे कमरे में कांच बिखरे हुए थे। इसके ड्रेसिंग में मौजूद तमाम परफ्यूम्स की बोतल, कांच के गुलदान, सब कुछ ज़मीन बोस हो चुका था और कायम का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। वो सोच चुका था कि आज कोई लिहाज नहीं करेगा। अगर वो इसी तरह समझना चाहती है तो इसी तरह ठीक है। इसके साथ वो हर ज़बरदस्ती करेगा और हर हाल में इसका निकाह जुम्मे के दिन करेगा। वो कमरे में आया और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फिर इसके बाद, रिचा, ये कौन है जो आज तुम्हें लेने के लिए आए हैं? फारिया ने कॉलेज के गेट से बाहर निकलते ही जब रिजा की गाड़ी में ड्राइवर के बजाय एक सहर अंगेज शख्सियत के मालिक शख्स को देखा तो पूछने लगी, जिसकी उम्र 35-36 के लगभग थी। रिजा ने कहा कि ये कायम मुस्तफ़ा है। वो कहने लगी, तुम्हारे डैड? तो वो कहने लगी, नहीं डैड नहीं है। तो वो कहने लगी, फिर कौन है? रिजा कहने लगी, दूर के रिश्तेदार हैं। मेरी मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है और कायम इन दोनों के कज़न हैं। मैं शुरू से ही इन्हीं के बंगले में रहती हूँ। तो कहने लगी, तुम्हारे क्या लगते हैं? कहने लगी कि यूँ तो कुछ भी नहीं लगते, वैसे सब कुछ भी लगता है। रिजा खुद भी नहीं जानती थी कि इसका कायम मुस्तफ़ा से रिश्ता क्या है। बस इतना पता है कि होश संभालते ही इसने कायम को ही देखा था। ये नहीं पता था कि माँ क्या होती है, न ये पता था कि बाप किसे कहते हैं। पहली बार जब बोलना सीखा तो इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस शख्स को क्या कहे, जो कभी इसका टीचर बनकर इसे देखकर कहता था कि ऐसे पियो ऐसे खाओ,
تو کبھی اسے اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلاتا تھا، کبھی اسے پڑھاتا، اس کو اسکول چھوڑ کر آتا تھا، اس کی 2 چھٹیاں بھی بناتا تھا۔ وہ کام جو ایک ماں کرتی تھی یا ایک باپ کرتا ہے، وہ سب کام وہ نوجوان کرتا تھا۔ ایک بار وہ کہنے لگی، کامی آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ جب نیا نیا اسکول جانے لگی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے ماما پاپا سنتی تھی، اور بچے پوچھتے تھے کہ تمہاری مما کا کیا نام ہے، پاپا کیا کرتے ہیں؟ تب اسے یہ لفظ عجیب سے لگے تھے۔ ہر بات اسے قائم مصطفیٰ سے کہنے کی عادت تھی، اس لیے اس نے پونی بناتے قائم سے پہلی بار یہ سوال پوچھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، میری کلاس والے پوچھتے ہیں تمہاری ممی ڈیڈی کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے؟ یہ ممی ڈیڈی کیا ہوتا ہے؟ قائم کہنے لگا کہ وہی جو تمہاری نہیں ہے۔ حالانکہ رجا چھوٹی تھی، یہی کوئی 4 سال کی، لیکن قائم نے اسے حقیقت سے ناآشنا نہیں رکھا تھا، بتا دیا تھا کہ اس کے ماں باپ اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تو پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ قائم مصطفیٰ اسے کہنا نہیں آتا تھا، اس لیے کامی کامی ہی کہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابھی کیا کہتی ہوں؟ کہنے لگی، ابھی تو کامی ہی کہتی ہوں۔ کہنے لگا، بس ٹھیک ہے، یہی کہا کرو۔ وقت جیسے تیسے گزرنے لگا، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی پھر اسے قائم کہنے لگی۔ کبھی انکل کہا، نہ ہی قائم نے کسی اور رشتے کا حوالہ دیا، لیکن جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی قائم کی عادی ہونے لگی تھی۔ پہلی بار جب 7ویں جماعت میں آئی تو قائم نے کہا کہ اپنی چھٹیاں خود بنایا کرو، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں بنانی، بچپن سے آپ کرتے آ رہے ہیں، اب بھی آپ ہی کریں گے۔ وہ کہنے لگا، رجا جانی آپ بڑی ہو گئی ہو نا، تو اپنے کام خود کیا کرو۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا بل کہاں ڈالنا ہے، قائم بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو رہی۔ اس نے بالوں کے الٹے سیدھے بل ڈالے تھے۔ قائم نے کہا، ادھر میرے پاس آؤ۔ پھر وہ قائم کے پاس آ گئی۔ پھر قائم نے اسے چٹیاں کرنا سکھا دی، لیکن اسے چٹیاں تب آتی جب وہ سیکھتی، وہ شاید سیکھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ جب وہ 10ویں جماعت میں تھی تو اس کی A1 پوزیشن آئی تھی، وہ بے حد خوش تھی۔ پورا دن اس نے قائم کا انتظار کیا تھا کہ اپنا رزلٹ بتائے گی۔ جیسے ہی وہ آفس سے واپس آیا تو خوشی کے مارے اس کے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے میرا رزلٹ آیا ہے؟ کہنے لگا، پہلے مجھ سے دور ہو۔ پہلی بار قائم نے بڑے سخت لہجے میں رضا سے کہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی تو وہ کہنے لگا، فاصلہ رکھا کرو، چھوٹی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، اچھا اب رزلٹ تو سن لے۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتہ ہے، میں نیٹ سے دیکھ چکا ہوں۔ پھر ایک گفٹ پیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ ہے تمہارا گفٹ۔ رجا بے حد خوش تھی۔ اس نے جب کھول کر دیکھا تو بہت خوبصورت گھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی کلائی میں پہن لی۔ کہنے لگی کہ بہت اچھا تحفہ ہے۔ قائم کہنے لگا، تو ایسا تحفہ تمہیں مزید بھی ملے گا، اگر تم آگے بھی اچھا پڑھو گی تو میں تمہیں اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ کرواؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کالج میں آ کر لڑکیوں کی باتیں سن کر رجا کی سوچ کچھ بدلنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی عمر کی بھی تھی اور ان دنوں ایسی باتیں اچھی بھی لگتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ قائم اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ ان دنوں لڑکیوں کے کہنے پر اس نے فون پر ایک لڑکے سے دوستی کر لی تھی۔ رونگ نمبر ایک لڑکے کا ہی تھا، لیکن اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر رچا کو بھی اچھا لگنے لگا۔ وہ بھی اس سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ اب وہ کیا کرتی تھی کہ کھانا قائم کے آنے سے پہلے کھا لیا کرتی تھی اور پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں جلدی چلی جاتی۔ آدھی آدھی رات اس لڑکے سے باتیں کرنے میں گزارتی تھی، لیکن رجا کے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکے نے اس کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی قسم کی باتیں شروع کر دی۔ ہوش اڑانے والی باتوں کے بعد رجا نے 1-2 بار اس سے پیار سے کہا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ کہنے لگا، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو تم سے پوچھتا رہوں کہ تم نے اسکول میں لیکچر کون سا لیا، کیا پڑھا، تمہیں کلر کون سا پسند ہے۔ یہ سب باتیں میں 1 مہینے سے کر کے تھک گیا ہوں۔ مجھے تو ایسی ہی باتیں کرنی اچھی لگتی ہیں اور تم سے ایسی ہی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بے فضول تم سے بہت ساری باتیں کی، اب تمہیں میری ہی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ رجا 1 مہینے بس اس سے بات کر کر کے اس کی باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس نے پیار سے منع کیا، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ کبھی کہتا ہے واٹس ایپ کال کرو، ویڈیو کال پر بات کروں گا، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ لیکن رجا ان چیزوں سے کتراتی تھی، کبھی بہانہ بنا دیتی، کبھی فون بند کر دیتی تھی۔
ایک بار گرمیوں کی راتیں تھیں اور اے سی بھی اس کے کمرے کا خراب تھا۔ قائم نے کہا تھا کہ 1-2 دن لگیں گے ٹھیک ہونے میں، اس لیے رات کو وہ نہانے چلی گئی۔ قائم یہ دیکھنے آیا تھا کہ 2 مہینے سے یہ نہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتی ہے نہ کوئی بات کرتی ہے۔ ہر وقت یہی سننے کو ملتا ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے۔ تو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا بھی کیا پڑھ رہی ہے، کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے وہ اپنے کاروبار کو لے کر کافی مصروف رہا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ واش روم میں شاور کی آواز بھی آ رہی تھی، تو وہ واپس پلٹنے لگا۔ جب اس کے فون کی بیل بجنے لگی تھی، اس نے سوچا کہ کسی دوست کا فون ہوگا، کہہ دوں گا کہ وہ واش روم میں ہے۔ پھر جیسے ہی قائم نے فون اٹھایا، اگلی جانب سے نوجوان کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، 2 مہینے سے تمہارے بہانے سن رہا ہوں۔ آج تم سلیو لیس شرٹ پہن کر مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرو گی۔ یہ سن کر تو قائم کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگا، کون ہو تم اور یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ عین اسی وقت رجا واش روم سے باہر آئی تھی اور اتفاق تھا کہ رات کو سوتے وقت سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر ہی پہن کر آئی تھی۔ گرمی تھی اس لیے تولیے سے بال بندھے ہوئے تھے۔ باہر آئی تو قائم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ متعجب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قائم سے یہ پوچھتی کہ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، وہ بڑے غصے سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کس لڑکے سے بات کرتی ہو تم؟ کون فون کرتا ہے تمہیں؟ یہ سن کر رجا گئی تو جیسے جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، کوئی نہیں۔ قائم کی آنکھوں میں تو جیسے غصہ اترا ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں ابھی تمہارے فون سے اس لڑکے کی بے خودہ باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ایسے کپڑے پہن کر تم لڑکوں سے باتیں کرتی ہو؟ میں نے موبائل تمہیں اس لیے خرید کر دیا ہے تاکہ تم ایسی اوچھی حرکتوں پر اتراؤ۔ یہ سن کر کے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی کہ میں کسی سے باتیں نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کہ کس کا فون تھا۔ قائم نے اس کا موبائل اٹھایا، اس لڑکے کا نمبر دکھایا، لیکن وہ بار بار مکر رہی تھی۔ قائم نے کہا کہ اب موبائل میں اپنے پاس رکھوں گا اور آئندہ تم موبائل استعمال نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا موبائل لے کر جا چکا تھا۔ پھر اس کی ساری چیٹ پڑھتا رہا، ان دونوں کے مابین ہونے والی ساری چیٹ پڑھ چکا تھا۔ صبح جب رجا ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھی تو کہنے لگا، تم نے رات کو مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تمہاری ساری چیٹ پڑھ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رجا رونے لگی، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی بھی بہانہ نہیں تھا۔ کہنے لگے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ کہنے لگا کہ آئندہ تمہیں موبائل ملے گا ہی نہیں۔ رجا کہنے لگی، پلیز قائم، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ یہ کہنا تھا کہ قائم نے پہلے اس لڑکے کا نمبر بلاک کیا، پھر نمبر ڈیلیٹ کر کے موبائل رجا کے حوالے کیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ رجا نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آج اس کی دوست نے اس کا ذہن کسی اور طرف لگا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ تو بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، تمہارے کیا لگتے ہیں؟ رجا کہنے لگی، میرے کچھ بھی نہیں لگتے، اور سب کچھ بھی لگتے ہیں۔ میں نہیں جانتی میرا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لیکن بچپن سے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ میں کہنے لگی، اس عمر میں ان کی اتنی سحر انگیز شخصیت ہے کہ میں نظریں نہیں ہٹا پا رہی، تو جوانی میں تو اور بھی زیادہ ہینڈسم ہوں گے۔ اگر یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے تو بہت کچھ لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تمہیں پسند کرتے ہوں۔ قسم سے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ان سے شادی کر لیتی، کیا پرسنالٹی ہے بندے کی۔ اپنی دوست کے منہ سے یہ بات سن کر رجا کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہماری عمر سے کتنے بڑے ہیں؟ اس کی دوست کہنے لگی، تو کیا ہوا، اتنے بھی بڑے نہیں ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایسا کرو کہ ان کے سامنے میری تعریفیں کیا کرو۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب قائم نے گاڑی کا ڈور کھولا، رجا کو آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ رجا آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے روز کالج جانے کے لیے جب قائم اس کے بالوں کی چٹیاں کر رہا تھا تو وہ اس سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے کبھی رجا نے اس پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ قائم نے جب رجا کو اپنی طرف ہی متوجہ پایا تو کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ شرم آتی ہے تمہیں؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، قد دیکھو اپنا، میرے کاندھے سے بھی اونچا ہو گیا، اور محترمہ کو چٹیاں تک بنانی نہیں آتی۔ رجا کیا بنے گا تمہارا؟ میں تو تمہارے نخرے اٹھا رہا ہوں، مگر کل کو تمہارا شوہر اور سسرال والے یہ نخرے نہیں اٹھائیں گے، اس لیے عادت ڈالو یہ سب کام کرنے کی۔ رجا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ایک بار وہ بنگلے کے اوپر کے پورشن میں چلی گئی
جہاں 2 کمرے ایسے تھے جدھر قائم نے اسے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ ان کمروں میں کسی کو جانے نہیں دیتا تھا۔ قائم اسکیچنگ بہت اچھی کرتا تھا اور ان 2 کمروں میں اس کی اسکیچنگ موجود تھی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور قائم اکثر جب بھی فری ہوتا تو وہیں موجود ہوتا تھا۔ اس وقت کوئی ملازم بھی اس کے ان کمروں میں دستک نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو کبھی بھی رجا کو ان کمروں کو دیکھنے میں دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہونے لگی تھی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا اسکیچ کرتا ہے۔ آج وہ کالج سے واپس آ کر اوپر آ گئی تھی، ورنہ اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ چابیاں بھی ساتھ لائی تھی، اس لیے ان کمروں پر چابی لگا کر ٹرائی کرنے لگی۔ 2-3 چابیاں لگانے کے بعد ہی وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر وہ بڑی احتیاط سے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر کی لگی پینٹنگ دیکھ کر اور اسکیچنگ دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ دیواروں پر اسی کی تصاویر آویزاں تھیں، ہر انداز میں، کہیں مسکراتی ہوئی، کہیں حیران ہوتی ہوئی، کہیں ہنستی ہوئی، کہیں روتی ہوئی۔ وہ سوچ میں نہیں سکتی تھی کہ ہر تصویر کے نیچے آئی لو یو لکھا تھا۔ رجا بے حد حیران تھی کہ قائم اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سوچ نے رجا کی آنکھوں میں نئے خواب سجانے شروع کر دیے تھے۔ پہلی بار رجا نے ملازم کا سر کھا کر قائم کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی تھی۔ قائم سونے سے پہلے چائے پینے کا عادی تھا اور کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کرتا تھا۔ روز تو ملازمہ اس کے کمرے میں چائے لے کر آتی تھی، لیکن اس بار رجا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم کیوں چائے لے کر آئی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اپنی روکنگ چیئر سے اٹھا اور رجا کے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور کہنے لگا، آئندہ تم میرے لیے چائے مت لے کر آنا، ایسے ہی اپنے ہاتھ پر گرا لو گی۔ اور ملازمہ نے چائے تمہیں دی کیوں؟ وہ کہنے لگی، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چائے میں نے خود بنائی ہے آپ کے لیے۔ یہ سن کر قائم حیران ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تم نے چائے کیوں بنائی؟ وہ کہنے لگی، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے کام کرنا چاہیے۔ یہ سن کر قائم نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ کہنے لگا، چائے تو اچھی بنائی ہے۔ یہ سن کر رجا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ قائم کہنے لگا کہ تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر اپنا بٹوا کھولا اور 5,000 کا نوٹ نکال کر رجا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر میں کل آپ کے لیے کھانا بناؤں گی تو بھی انعام دیں گے؟ یہ سن کر قائم کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ ایسے لگا شاید یوں ہی کہہ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب وہ کھانا بھی بنانے لگی تھی، بلکہ وہ سب کچھ سیکھ رہی تھی جو قائم شوق سے کھاتا تھا اور اسے بتاتی بھی تھی۔ قائم نے کھانا کھایا تو کہنے لگی، کیسا لگا؟ وہ کہنے لگا، مزے کا ہے۔ رجا کہنے لگی، میں نے بنایا ہے۔ قائم کہنے لگا، اب تم میرے چکر میں روز روز کھانا بناؤ گی؟ دیکھو رجا جانی، میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب کرو، تمہیں پڑھائی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، بس پڑھائی پہ توجہ دیا کرو۔ اس کے منہ سے جاننی اس نے پہلی بار نہیں سنا تھا۔ وہ اکثر لاڈ سے کہہ دیتا تھا جب اس پر بہت پیار آتا تھا، لیکن اس بار اس کا کہنا رچا کے دل کو ایک نئی لہ پر دھڑکا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، کھانا تم نے اچھا بنایا ہے، تم سب کام اچھے سے کر لیتی ہو، تو اپنی چٹیاں کیوں نہیں کرتی؟ روز میرے پاس کیوں آتی ہو مجھے تنگ کرنے؟ وہ کہنے لگی، وہ تو آپ ہی بنائیں گے اور ساری زندگی میں آپ سے ہی بنواؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ساری زندگی میں تمہیں یہاں تھوڑی بٹھا کے رکھوں گا، تمہاری شادی کر دوں گا، پھر اپنے شوہر سے بنوانا۔ یہ سن کر وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ 3rd ایئر میں آئی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ قائم سے محبت کر رہی تھی اور جس مقام تک پہنچ چکی تھی واپسی وہ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب 3rd ایئر کے فائنل پیپر دے کر فری ہوئی تو ایک بار قائم مصطفیٰ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تو کہنے لگی، کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو میرا ایک دوست ہے، بزنس پارٹنر ہے، وہ آج کل اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اسے اپنے بھائی کے لیے تم پسند ہو۔ وہ لڑکا میرا دیکھا ہوا ہے، میں تمہیں اس کی تصویر واٹس ایپ کر دیتا ہوں، اگر تمہیں پسند آئے تو پھر میں تمہاری منگنی کروا دیتا ہوں، جیسی تمہاری BA کمپلیٹ ہوگا شادی کر دوں گا۔ یہ سن کر رچا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے تو لگتا تھا کہ قائم مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس دن اس کی وہ اسکیچنگ دیکھی تھی، اظہار محبت بھی دیکھا تھا۔ پھر کیسا ممکن تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے کرتا؟ رجا کہنے لگی، مجھے تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے صاف انکار ہے،
اور آپ کیسے میری شادی کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں جبکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سن کر قائم اس کی بات کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ کہنے لگا محبت میں کرتا ہوں تم سے، لیکن سب کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو کوئی گھر پر تو بٹھا کے نہیں رکھتا، سب کی شادی کرنی پڑتی ہے، اور مجھے بھی تمہاری شادی کرنی ہے، میں بھی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، نہ ہی آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارا باپ نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح ہی پالا ہے، میری اتنی تو محبت ہے۔ پھر تمہارے پاپا، تمہارے ماں باپ دونوں میرے بہترین دوست ہیں، اور تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے تھے، مجھے وہ نبھانی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر شادی کسی اور سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ یہ سب سن کر قائم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رچا کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو مجھ سے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں تو تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، اور تم مجھ سے اس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرے باپ کی عمر کے ہیں، لیکن میرے باپ نہیں ہیں، اور آپ نے اوپر کمرے میں میری تصویریں بنائی ہیں، اسکیچنگ کی ہے، نیچے آپ نے آئی لو یو بھی لکھا ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر قائم کو بے تحاشا غصہ آیا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رجا نے وہ کمرہ دیکھا ہوگا۔ کہنے لگا کیوں گئی تھی وہاں پر؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کمرے میں کبھی بھی قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی نہ، وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر تم کیوں گئی؟ وہ کہنے لگی تاکہ حقیقت جان سکو، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ قائم کہنے لگا کہ وہ تمہاری تصاویر نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی پھر کس کی تصاویر ہے؟ آپ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ میں ہی ہوں۔ قائم کہنے لگا میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو رجا، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، نہ کرتا ہوں۔ اگر میں نے محبت کی ہے تو ہرگز بھی ایسی نہیں کی جیسے تم سوچ رہی ہو۔ تم میرے دوست کی بیٹی ہو، بس اس حوالے سے کی ہے جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو کرتا ہے۔ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گا، اپنے دماغ سے اس طرح کی گھٹیا باتیں نکال دو۔ وہ کہنے لگی میں بھی آپ سے صاف کہہ رہی ہوں کہ وہ تصویر میری ہی تھی، اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ قائم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کی زندگی میں یہ مقام بھی آئے گا۔ قائم اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جو کچھ رجا چاہتی تھی وہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے دوست کے بھائی سے اس نے رجا کا رشتہ طے کر دیا، بلکہ اس کا جمعے والے دن نکاح بھی رکھ دیا۔ جیسے ہی یہ خبر ادھر تک پہنچی تو اس نے تماشا کھڑا کر دیا تھا اور اس کمرے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ بڑے غصے سے قائم اس کے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ وہی گھڑی تھی جب قائم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے زخمی پیر تھے۔ اسے اس لڑکی کی عقل پر حیرانی ہوئی تھی، ننگے پاؤں کانچ پر کھڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ قائم آگے بڑھ کر اس کے پاس آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا یہ کیا حماقت کی ہے تم نے؟ کہنے لگی میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، اور آپ بھی کرتے ہیں، کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ قائم مصطفیٰ اپنے غصے کو پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر رہا تھا۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ رجا کہنے لگی تو پھر وہ تصویر کس کی ہے؟ کہنے لگا کہ جس کی بھی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک ملازم کو بلوا کر کمرے کی صفائی کروائی تھی، رجا کے زخمی پیروں پر دوا بھی لگائی تھی، حالانکہ وہ بار بار اپنا پاؤں پیچھے کر رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو میری اور میرے زخموں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن قائم کی غصیلی نظر کو دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے قائم نے ایک ترچھی نظر رجا پر ڈالی، اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ بت بنی کھڑی یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے تو ان سے کوئی درد ہی نہیں ہو رہا۔ غصے سے قائم نے اسے دیکھا اور پھر سختی سے کہنے لگا کیا بت بنے بیٹھی ہو؟ بتاؤ مجھے درد ہو رہا ہے نا؟ تو وہ آنکھوں میں آنسو اور دکھ لیے اس نے ایک نظر قائم کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو اس کی آنکھوں میں ضرور تھا کہ قائم مزید اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پایا، فوراً نظریں پھر گیا۔ رجا بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی ان زخموں کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے،
کیونکہ یہ میرے خود کے دیے ہوئے ہیں۔ حضرت تکلیف تو مجھے ان زخموں کی ہے جو آپ نے مجھے دیے ہیں۔ ادھر میرے دل پر لگے ہیں جو زخم، میری آنکھوں میں جو آنے والے آنسو، ان کانچ کے ٹکڑوں کے نہیں بلکہ آپ کے انہیں الفاظ کے ہیں، آپ کی اس بے رخی کے ہیں۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، سو کرتی ہوں۔ اتنی پرواہ ہے اگر آپ کو میرے آنسو کی تو کر لیں مجھ سے شادی۔ اس سے پہلے کہ رجا کچھ بولتی، قائم جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے پٹی کر رہا تھا، ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں جھٹک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید ہی آج سے پہلے قائم مصطفیٰ نے کبھی اتنے بلند لہجے میں رچا سے بات کی ہو جتنی وہ آج کر رہا تھا۔ انگلی اٹھا کر غصے سے چلا کر کہنے لگا کہ بس کر دو رچا، کیا تم ایک دفعہ کہیں بھی بات سمجھ نہیں سکتی؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم میری محبت نہیں ہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتی، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اب تک تم پر کیے جانے والے تمام تر احسانوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمہیں خود سے دور کرنے پر مجبور ہو جاؤں؟ قائم مصطفیٰ کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ غصے میں وہ اس طرح کے الفاظ کبھی رچا کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے، مگر یہ لڑکی اب اس کی برداشت سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اپنے لیے احسان کا لفظ سن کر تکلیف تو ہوئی تھی، مگر ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسے ایک امید تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بار پھر اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میری تصویریں کیوں بناتے رہے آپ اس کمرے میں؟ کیوں میرے اس کمرے پر جانے پر پابندی تھی؟ اور پھر ان تصویروں کے نیچے I love you کیوں لکھنا؟ ابھی مزید بھی رجا بول رہی تھی، مگر اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر قائم مصطفیٰ کمرے سے جا چکا تھا۔ ملازمہ تو پہلے ہی کمرے کی صفائی کر جا چکی تھی، اور قائم مصطفیٰ کے کہنے پر کمرے میں جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں جس سے رجا خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ رجا کے جوانی کے دہلیز پر قدم تھے یا پھر بچپنا تھا کہ قائم مصطفیٰ کا اتنا سخت لہجہ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بھوک ہڑتال کی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آخر کو قائم مصطفیٰ کے جھڑکنے پر اس کی موجودگی میں اس نے پیٹ بھر کر نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھا لیا، مگر پھر بھی اس کو یہی کہنا تھا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنے والی۔ آخر کار جمعے کا روز بھی آن پہنچا۔ وہ کسی اجڑی ہوئی بیوہ کی طرح فرش پر بیٹھی بال بکھیرے سوچوں میں گم تھی۔ جب صبح صبح قائم مصطفیٰ اس کے کمرے میں آیا، شادی کا جوڑا وہ یوں ہاتھ میں اٹھا کر لایا تھا جیسے رجا کو دلہن نہیں بلکہ کفن پہنایا جانا ہو۔ وہ سرخ عروسی جوڑا لا کر اس نے بیڈ پر رکھ دیا اور رجا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے خاص دن کا جوڑا ہے، کچھ دیر بعد بیوٹیشن تمہیں تیار کرنے کے لیے آنے والی ہے، جب تک وہ تمہیں تیار کرے گی تب تک بارات بھی آ جائے گی۔ یقین مانو المیر ایک اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی تمہاری زندگی خوشیوں سے نہیں بھر سکتا، اس لیے اپنے ذہن سے ہر طرح کے خرافات نکال دو اور اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ کہہ کر قائم مصطفیٰ نے اجڑی حالت میں بیٹھی رجا کو دیکھا، جس کے بال بکھرے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور وہ دوپٹہ فرش پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ قائم مصطفیٰ نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا۔ رجا ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ قائم مصطفیٰ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ قائم مصطفیٰ کی تو بس یہی دعا تھی کہ اس لڑکی کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد جب اس کا شوہر اس سے محبت کرے گا، اسے اپنائے گا، تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر قائم مصطفیٰ کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رجا دلہن بن چکی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود کو مری مری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر رہی تھی، کسی کٹ پتلی کی مانند وہ بے حس و حرکت اس کے اشاروں پر اپنے چہرے کے زاویے بدل رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد جب بیوٹیشین نے ایک نظر دیکھا تو خود ہی کہنے لگی کہ ماشاءاللہ سے آج تک میں نے بہت سی دلہنوں کو تیار کیا ہے، لیکن آپ ان میں سب سے زیادہ پیاری لگنے والی ہیں، بہت عروپ آیا ہے، یہاں پر ہلکا پھلکا میک اپ کرنے سے بھی آپ بالکل کسی شہزادی جیسی لگ رہی ہیں۔ یقیناً آپ کو ہونے والا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رچا نے گہری سانس خارج کی اور بغیر اپنے منہ سے کچھ بھی بولے ایکسکیوز می کہہ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بے تحاشا روئی ہو، مگر اس نے اپنا میک اپ خراب ہونے نہیں دیا تھا۔ تب تک بارات بھی آ چکی تھی اور رجا کو لا کر دلہے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ چند قریبی رشتہ دار اور قائم مصطفیٰ کے جاننے والے موجود تھے۔
وہ تو بس یہی دعا کر رہی تھی کہ یہ لڑکی نکاح کے وقت کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرتے۔ رجا کی نظر مسلسل قائم مصطفیٰ کے چہرے پر مرکوز تھی، جو اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر اپنے سے چند انچ کی دوری پر بیٹھے المیر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو عمر میں اسے 3 سال بڑا تھا۔ جی ہاں، شخصیت کا مالک، جس کی نظر اسے ہٹائی نہیں ہٹ رہی تھی، مگر وہ ظالم تو سامنے بیٹھے قائم مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، جس سے نظریں چرا رہا تھا۔ قائم مصطفیٰ گھبرانے لگا، بار بار کبھی اپنا کالر ٹھیک کرتا اور کبھی خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا۔ اب تو آس پاس بیٹھے لوگ بھی رچا کی نظریں مسلسل قائم مصطفیٰ پر ٹکی محسوس کر چکے تھے۔ جب مولوی صاحب نے رچا سے کہا کہ کیا آپ کو یہ نکاح المیر خانزادہ سے قبول ہے؟ ایک بار 2 بار مولوی صاحب پوچھ چکے تھے، مگر بجائے جواب دینے کے خون کا ایک فوارہ رچا کے منہ سے پھوٹا تھا۔ منہ سے نکلنے والا خون سامنے نکاح کے رجسٹر کو آلودہ کر چکا تھا۔ سارے مہمان اٹھ کھڑے ہو، سب کے لبوں پر رچا تھی، جبکہ قائم مصطفیٰ فوراً آگے بڑھا۔ رچا کو اپنے سامنے کا منظر دھندلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے سلیپنگ پلز کا پورا پتہ کھا لیا تھا۔ 12 کی 12 گولیاں اس کے معدے میں جا چکی تھی۔ گولیوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ قائم مصطفیٰ کی دو جان لبوں پر آئی، ہر کوئی اسے پکار رہا تھا۔ دلہن کو کیا ہو گیا؟ دیکھو تو خون کی الٹی کیسے آ گئی۔ ارے لگتا ہے دلہن نے کچھ کھا لیا ہے، کہیں زہر تو نہیں پی لیا؟ اس طرح کی آوازیں وہاں پر گونج رہی تھی، جبکہ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے رجا کہنے لگی، رجا اگر قائم مصطفیٰ کی نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہہ کر اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لب بھی بند ہو چکے تھے۔ قائم مصطفیٰ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے پیار میں اتنی پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رجا کے منہ سے ہی سن کر المیر، جو کچھ دیر پہلے اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ قائم مصطفیٰ نے فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا اور پھر رجا کو لے کر ہاسپٹل کی طرف دوڑا۔ گاڑی پوری سپیڈ سے چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ رجا کا منہ بھی تھپ تھپا رہا تھا، مگر اس کے منہ سے خون اور جاگ مسلسل نکل رہی تھی۔ دلہن بنی رجا قائم مصطفیٰ کی باہوں میں ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے سوسائڈ کیس سمجھ کر فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، جب تک آپ پولیس کو خبر نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی علاج کر ہی نہیں سکتے، الٹا ہمارے ہاسپٹل پر کیس ہو سکتا ہے۔ مگر جیسے جیسے قائم مصطفیٰ نے انہیں یقین دلایا اور کہا کہ یہ سارے بعد کے معاملات ہیں، اس وقت ایک مریض کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، پولیس آ کر کیا کر لے گی، جو سارے معاملے کا عینی شاہد ہی میں ہوں۔ جیسے اس نے ڈاکٹروں کو سمجھا بجھا کر رچا کا علاج شروع کروایا تھا۔ حالت بے حد تشویشناک تھی۔ گھنٹوں بعد نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ قائم مصطفیٰ جو پہلے ہی حواس باختہ بیٹھا تھا، فوراً نرس کے راستے میں جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، صاحب ٹھیک تو ہے؟ رچا ٹھیک تو ہے نا؟ مگر وہ گھبرائے ہوئے کہنے لگی کہ زہر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ دعا کیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ سامان لے کر واپس اسی روم میں جا چکی تھی۔ قائم مصطفیٰ بالکل خالی ہاتھ وہیں بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ دماغ میں کسی فلم کی طرح بہت سے مناظر چلنے لگے۔ خود سے یہ خم کلام ہو کر بڑبڑانے لگا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، تم میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو، مجھے تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے تمہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، تم تو معصوم ہو، بالکل معصوم، پیار کی بولی سمجھتی ہو۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں پال پوس کر جوان نہ کرتا۔ مگر رچا، محبت کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، بہت سے مقامات ہوتے ہیں، مجھے جس درجے پر تم سے محبت ہے، وہ جس کی بدولت ہے، میں اسے اس مقام پر دیکھنا چاہتا تھا، اس مقام پر تم پہنچنا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر قائم مصطفیٰ اپنا سر جھکا گیا۔ اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو فرش کو چھو چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کئی سال پہلے کا وہ منظر یاد آنے لگا۔ ایک انتہائی مشہور کن سریلی آواز اس کی سماعتوں سے ماضی کے جھروکوں سے ٹکرائی تھی۔ ارے قائم، آج اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ جانتے ہو، آدھے گھنٹے سے میں یہاں پر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہارے انتظار میں تو آدھا درجن کینو میں یوں ہی کھا چکی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟
आज निद्रत ने कीनू का छिलका कायम को मारते हुए कहा था, जबकि कायम असल से निद्रत की इस मुस्कुराहट और चंचलपन का दीवाना था। जब से इसने होश संभाला था, निद्रत को अपने सामने मुस्कुराता पाया था, जो उम्र में इससे 5 साल बड़ी थी। मगर इसके बावजूद कहीं न कहीं दिल ही दिल में वो निद्रत पर दिल हार बैठा था। घर वाले सब इसे कहते थे कि क्या तुम निद्रत को निद्रत निद्रत कहते फिरते हो? अरे बड़ी है तुमसे, 5 साल, तुम इसे बाजी या आपा कहकर क्यों नहीं बुलाते? अरे वो तुम्हें ट्यूशन भी पढ़ाती है, तुम्हारी उस्तानी है। मगर कायम मुस्तफ़ा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो तो बस सोच चुका था कि जैसे ही बड़ा होगा, अच्छी नौकरी करेगा, तो फिर सबसे पहले निद्रत का ही हाथ मांगेगा। निद्रत का ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। वो कायम मुस्तफ़ा की फुप्पो की बेटी थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। ख़ानदान वालों का आपस में सलूक इत्तेफाक भी अच्छा था। पहले जो पढ़ाई में बिल्कुल ही नालायक रहने वाला कायम मुस्तफ़ा धीरे धीरे निद्रत के पास पढ़ते हुए पढ़ाई में लायक हो गया, यहाँ तक कि इसकी पोजीशन आने लगी। मगर कभी इसमें हिम्मत ही नहीं हुई थी कि निद्रत को अपने दिल की बात कह सकता। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। पढ़ लिख कर डिग्री करने के बाद कायम मुस्तफ़ा ने जॉब करना शुरू कर दी। जैसे ही पहली सैलरी इसके हाथ आई थी, इसने सोच लिया था कि सबसे पहले इन पैसों से वो मिठाई का टोकरा लेगा और अपने माँ बाप के साथ सीधा फूफो के घर जाएगा और वहाँ जाकर निद्रत का हाथ मांगेगा। बस वो निद्रत को किसी और का होता देख ही नहीं सकता था। मगर जब तक वो जाता, इससे पहले ही इसके घर मिठाई पहुँच चुकी थी। आज निद्रत का निकाह हुआ था, वो भी जल्दबाजी में। निद्रत का रिश्ता इसके चचा के बेटे से तय हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा पसंद करते थे। हफीज़ भी अच्छा लड़का था, दूसरे मुल्क नौकरी करता था। भले ही पढ़ लिख कर कायम मुस्तफ़ा आज इस नौबत को पहुंचा था, मगर फिर भी हफीज़ के रिश्ते में और कायम मुस्तफ़ा के रिश्ते में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मिठाई का टोकरा जो वो अपने रिश्ते के लिए अपने फूफो के घर लेकर जाना चाहता था, वो टोकरा इनके घर गया तो सही, मगर इसके रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि निद्रत और हफीज़ के निकाह की मुबारकबाद के तौर पर। निद्रत खुश थी। कायम मुस्तफ़ा दिल की बात दिल में ही दफना कर रह गया। निद्रत की शादी पर वो जा नहीं पाया था। इस रोज़ इसे शदीद बुखार था। घर आने के बाद सभी इसके आसपास बैठे थे, इसे निद्रत और हफीज़ के बारे में बता रहे थे। निद्रत इस कदर खूबसूरत लग रही थी, इसकी खूबसूरती के गुन गा रहे थे, जबकि वो यख बस्ता रात में रज़ाई में अपने गरम गरम आंसू तकिए की नज़र कर रहा था। बहरहाल जैसे तैसे वो वक्त गुजर चुका था। इसने अपनी मोहब्बत अपने दिल में दफना ली। वक्त गुजरता गया। फिर एक रोज़ जब कई सालों बाद कायम मुस्तफ़ा और निद्रत की मुलाकात हुई, तो बड़ी अजीब रंग में हुई थी। कायम मुस्तफ़ा के सामने ही निद्रत और हफीज़ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। इनके साथ इनकी बेटी थी, जो भी ना समझ थी। निद्रत को इस हालत में देखकर कायम मुस्तफ़ा को अपनी जान लबों पर आती दिखाई दी, मगर निद्रत रोती हुई आखिरी हिचकियाँ लेती अपनी बेटी का हाथ कायम मुस्तफ़ा के हाथ में देकर अपनी आंखें मूंद कर दोनों ही मियाँ बीवी इस दुनिया से जा चुके थे, जबकि कायम मुस्तफ़ा वो वक्त कभी भूल ना सका। किसी अमानत की तरह वो अब तक रिचा की हिफाजत करता आया था, इसका ख्याल रखता आया था, क्योंकि रिचा हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। रिचा अपनी माँ के नैन नक्श शायद इस कदर बगौर नहीं देख पाई थी, क्योंकि इसने पैदाइश से लेकर अब तक ज़्यादा अरसा दूसरे मुल्क में ही गुजारा था। इसके पास इसकी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं थी, जिसे देखकर वह समझ पाती कि वो स्केचिंग इन कमरों में पड़ी थी। वह रिचा के लिए नहीं, बल्कि इसकी माँ निद्रत के लिए थी। अभी कायम मुस्तफ़ा ये सब सोच ही रहा था जब सामने वार्ड का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आ रहे थे। कायम मुस्तफ़ा का दिल यूं धड़क रहा था कि दिल की धड़कनों की आवाज़ समातों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। वो उठकर डॉक्टर के पास जाकर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से इसने अपने लबों पर रिचा का नाम लाया था, मगर डॉक्टर ने चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट सजाकर हाथ कायम मुस्तफ़ा के कंधे पर रखा और कहने लगा कि ये तो एक मौजज़ा हो गया। रिचा खतरे से बाहर है, मगर बार बार होश में आते वो एक ही नाम पुकार रही है और कह रही है कि कायम से शादी करनी है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके घरेलू मामलात क्या है, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगती है। मेरा मानना है कि आप लड़की पर प्रेशर मत डालें, क्योंकि मुझसे हर बार नहीं हुआ करते। आप समझ रहे हैं ना? इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे, जबकि कायम आधे घंटे बाद रिजा से मिला। इसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था।
وہ بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے جب قائم مصطفیٰ اس کے پاس آیا۔ قائم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے رچا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ اپنا لرزتا ہوا سر اٹھا کر کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے میری شادی کینسل کر دی، میں صرف اور صرف آپ سے شادی کروں گی، ورنہ جب تک مر نہیں جاتی خودکشی کی کوششیں کرتی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں اسکیچ بورڈز پر میں ہی ہوں۔ اس حالت میں بھی وہ لڑکی قائم کا ہی نام لے رہی تھی۔ قائم بے حد حیران تھا کہ کوئی اس قدر بھی اس سے محبت کر سکتا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی محبت تو شاید اس نے ندرت سے بھی نہیں کی تھی جتنی وہ لڑکی اس سے کر چکی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے قائم مصطفیٰ رچا کے پاس بیٹھ گیا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ رچا، میں تمہاری شادی کسی اور سے نہیں کرواؤں گا، تم صرف اور صرف قائم مصطفیٰ سے شادی کرو گی، قائم مصطفیٰ سے۔ اور ابھی اسی وقت یہ الفاظ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہے تھے، صرف اور صرف اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد رجا اس کا ہاتھ پکڑ کر سو چکی تھی۔ اگلے روز ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی ہو گئی۔ ابھی کمزوری تو تھی، مگر بار بار وہ قائم مصطفیٰ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ جواب میں قائم مصطفیٰ کہہ دیتا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس حد تک پاگل پن پر بھی اتر سکتی ہو۔ یہ سن کر رچا گہری سانس خارج کر کے مسکرائی تھی۔ اسے بار بار قائم مصطفیٰ کے منہ سے یہ سننا اچھا لگ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد ذرا سی طبیعت سنبھلتے ہی رجا کا سوال ایک بار پھر یہی تھا۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں اسکیچ میں موجود لڑکی میں ہی ہوں۔ اگر میں نہیں ہوں تو پھر وہ کون ہے؟ میری ہم شکل۔ آخر آپ کو محبت مجھ جیسی ہم شکل لڑکی سے ہی کیوں ہوئی؟ مزید سر کھپانا بہتر نہیں تھا۔ قائم مصطفیٰ نے رجا کا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اس نے وہاں پر موجود جتنی بھی پینٹنگز تھیں سب پر موجود سفید چادروں کو اتار پھینکا۔ ہر طرف وہ تصاویر تھیں جن میں رجا کو اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ قائم مصطفیٰ آگے بڑھا اور کہنے لگا، یہ دیکھو، غور سے ان تصاویر کو، انہیں محسوس کرو۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری تصویر ہے؟ رجا پہلے تو کچھ سمجھ نہیں سکی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اسکیچنگ میں تھوڑا بہت بناوٹی فرق تو ہو ہی جاتا ہے۔ مگر جیسے جیسے رچا بغور ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی، اسے ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی لگ رہی تھی۔ پھر ناک میں موجود نوز پن، آج تک تو اس نے اپنا ناک نہیں چھدوایا تھا۔ چپ چاپ ان تصاویر کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے قائم مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ قائم مصطفیٰ بھی اب خاموش نہیں رہا تھا۔ اپنے سامنے کرسی کھینچ کر رچا کو بٹھایا اور پھر الف سے لے کر یہ تک اپنے دل کی ساری داستان کھول کر رچا کے سامنے رکھ دی۔ رچا تو یوں تھی جیسے مانو کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی، قائم مصطفیٰ کی ساری باتیں سنتی رہی اور آخر میں یہ بولی کہ قائم، سچ پوچھیں تو مجھے اپنی ماں کی قسمت پر رشک ہو رہا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ حسد، کیونکہ میں آپ کی محبت کے لیے مرنے تک کو تیار ہوں۔ مگر یہ محبت ملے گی تو کسے؟ میری ماں کو؟ بس وہ جو بھی تھا بھول جائیں۔ میں ہوں نا آپ کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ ہم دونوں مل کر اپنی چھوٹی سی دنیا بسائیں گے، بہت خوش رہیں گے۔ یہ سارے خواب اپنی آنکھوں میں بنتی رچا اپنا سر قائم مصطفیٰ کے کاندھے پر رکھے۔ قائم مصطفیٰ جو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سن کر رچا سے دور ہو جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دل میں جو کچھ بھی وہ محسوس کر رہا تھا، مگر رچا کی خوشی کی خاطر اس نے رچا سے نکاح کر لیا۔ وہ دن رچا کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ اس نے اپنے نکاح کے لیے ساری شاپنگ خود کی تھی۔ قائم مصطفیٰ کے لیے بھی اپنے پسند کا سوٹ منتخب کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ صحیح معنوں میں جس طرح دلہن کو تیار ہونا چاہیے، وہ خود اپنی فرمائش پر تیار ہوئی تھی۔ ایک پل کو قائم مصطفیٰ کو بھی یوں لگا جیسے اس کے سامنے اس کی ندرت آ چکی ہو، مگر وہ فوراً ذہن جھٹک گیا۔ کہنے لگا، نہیں، کوئی ندرت نہیں، صرف اور صرف رچا۔ جب تک زندہ رہوں گا رچا کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اتنا تو قائم مصطفیٰ بھی جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں دو ہی عورتیں آئی ہیں، ندرت، اور ندرت کے بعد اس کی بیٹی رچا۔ بہت جلد وہ ندرت کو بھول جائے گا۔ رچا کو اپنی بیوی تسلیم کرنے کے بعد اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں خوش رہنے لگے گا۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ دھیرے دھیرے خود بخود ہی رچا کو لے کر قائم مصطفیٰ کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ شوخ مزاج لڑکی کو جب اپنے سامنے تیار ہوتا دیکھتا، اپنے لیے کھانا بناتے دیکھتا، اور پھر ایک شام جب وہ نہا کر اپنے بال شانے پر بکھیرے باہر نکلی
اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال گردن سے ہٹا کر کاندھے پر پھیلانے لگی تو بے ساختہ کمرے میں داخل ہوتے قائم مصطفیٰ کی نظر اس کی سفید دودیا گردن پر گئی، جن پر پانی کے چند قطرے ابھی بھی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر رچا کو دونوں کاندھوں سے تھام کر اپنے چہرہ اس کی گردن کی طرف موڑ گیا، جبکہ رچا کے تو پورے وجود میں ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ ان لمحوں کا تو اس سے کب سے انتظار تھا، ان لمحوں پر تو وہ جان مار رہی بیٹھی تھی۔ قائم مصطفیٰ کا لمس پا کر وہ ہلکی سی کسمسائی۔ اسے یوں کانپتا دیکھ کر قائم مصطفیٰ نے آئینے میں اسے دیکھا اور پھر اسے اپنے حصار میں لے کر کہنے لگا کہ کیوں، کیا ہوا، کیا پسند نہیں آیا؟ مگر جواب میں وہ کہنے لگی کہ میں تو کب سے اس انتظار میں ہوں، میں تو کب سے اس انتظار میں ہوں کہ آپ کو مجھ معصوم سی جان پر رحم آ جائے اور آپ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنی محبت سے سرشار کر دے۔ یہ سن کر قائم مصطفیٰ حیران ہوا تھا اور پھر پیار سے ایک تھپکی اس کے سر پر مار کر کہنے لگا، تم صرف عمر میں ہی بچی ہو، جبکہ تمہارا دماغ تو توبہ توبہ، کیا خرافات بھری ہوئی ہیں اس میں، کیا کیا سوچتی پھرتی ہو۔ جواب میں بڑی بے باکی سے وہ پیچھے مڑ کر اپنے دونوں ہاتھ قائم مصطفیٰ کی گردن میں حائل کر چکی تھی، کہنے لگی کہ ہاں، تو جو بھی سوچتی ہوں اپنے حق حلال کے شوہر کے لیے سوچتی ہوں، اس لیے یہ سوچنا تو میرا حق ہے۔ بس مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ڈھیر ساری محبت چاہیے، ڈھیر سارا پیار چاہیے، 2 عدد بچے چاہیے، کیا دیں گے نا آپ؟ اس نے جب بچوں کے بارے میں کہا تو الٹا قائم مصطفیٰ کی گالیں سرخ لال ہو گئی۔ یہ لڑکی تو اس سے 100 ہاتھ آگے تھی۔ وہ اس لڑکی کے ارادے بھانپ کر سمجھ نہ پایا کہ اس سے کیا کہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اب تک اس سے ایک فاصلہ رکھتا ہوا آیا تھا۔ محبت کی کرنیں اب پھوٹنا شروع ہوئی تھی، جبکہ وہ تو پچھلے 2.5 سال سے اس کی محبت میں گرفتار تھی، اور رات ان دونوں کی زندگی کی یادگار رات ہونے والی تھی۔ بڑے پیار سے قائم مصطفیٰ سے اپنی گود میں اٹھا کر بستر تک لایا تھا، اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرنے سے پہلے رجا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہوا کے جھونکوں نے کھڑکی پر پردے ڈال دیے تھے اور چاند شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔